दफा हो जाओ मेरे घर से। साइम दुरानी की धाड़ से दुरानी मैंशन के वसीरीज लाउंज की दीवारें तक कांप उठी। उसकी आवाज में ऐसी वहशत थी जैसे कोई जख्मी शेर दहाड़ रहा हो। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से खून की मानंद सुर्ख हो रही थी और चेहरे की रगें तन गई थी। उसके सामने संगमरमर के ठंडे फर्श पर हूरें गिरी पड़ी थी। उसका बाजू साइम की आहनी गिरफ्त की वजह से सुर्ख होकर सूज रहा था। आंसू उसके गालों पर लकीरें बनाते हुए बह रहे थे और उसका पूरा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह खौफ से कांप रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने यार को मेरे घर बुलाने की? तुम जैसी बद किरदार लड़की के लिए इस घर में, इस शहर में भी कोई जगह नहीं। उसने नफरत से थूकते हुए हर लफ्ज पर जोर दिया। खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो। हुरैन टूटी हुई घुटी घुटी आवाज में इल्तिजा करने लगी। अहमर मेरा भाई है, वो बस अम्मा की खैरियत पूछने खामोश। साइम ने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। वो झुका और हुरैन को बाजू से पकड़कर नाकाबिले यकीन बेदर्दी से घसीटता हुआ मरकजी दरवाजे की तरफ ले गया। अगर मम्मी को दिया हुआ वादा मेरे पैरों की जंजीर ना होता तो अभी इसी वक्त तलाक तुम्हारे मुंह पर दे मारता। उसने दरवाजा खोला और उसे बाहर सर्द अंधेरी रात में धक्का दे दिया। जाओ उसी के पास जाओ जिसके लिए तुम मरती हो और आइंदा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। दरवाजा एक जोरदार धमाके से उसके मुंह पर बंद हो गया। अंदर साइम दुरानी गुस्से से हाँफता हुआ दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसे अपने किए पर जरा बराबर भी पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी, शदीद जला देने वाली नफरत। लंदन की एक सर्द बारिश भरी रात, साइम दुरानी अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट के फर्श से छत तक फैली शीशे की दीवार के पास खड़ा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था, लेकिन वो कब से साकित खड़ा था जैसे वक्त में मुंजमद हो गया हो। बाहर शहर की रोशनियां बारिश की बूंदों में धुंधला रही थी। उसे यहाँ 1 साल बीत चुका था। वो पाकिस्तान से, अपने घर से, अपने माजी की हरियात से भाग कर यहाँ आया था, ये सोच कर कि काम की मसरूफियत और ये नया माहौल उसे वो सब कुछ भुला देगा जिसे वो भूलना चाहता था। लेकिन वो भूल ही नहीं पाया था, खास तौर पर पिछले कई महीनों से। वही एक मंजर, वही एक रात, एक भयानक ख्वाब की सूरत में उसका ताक़ुब कर रही थी। आज भी उसी ख्वाब से जागा था। उसकी अपनी ही धाड़, दफा हो जाओ, उसके कानों में गूंजी और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसने कांपते हाथों से साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गया। लेकिन उसके हलक की खुश्की कम ना हुई। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास आ गया। उसके जहन में वही मंजर, वही चीखें, वही आंसू से भरी बेबस आंखें गर्दिश कर रही थी। 1 साल गुजर गया था, लेकिन वो मंजर उसके जहन से महव नहीं हो सका था। वो खुद को समझाता था कि उसने जो किया वो सही किया। वो लड़की इसी काबिल थी, लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती जो उसे मलामत करती। ये उसकी माँ की आवाज़ थी जो उसे उसका वादा याद दिलाती। उसे कभी अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने ऐसा क्यों किया? उसने शीशे पर नजर आते अपने आँख से सरगोशी की। एक लड़की हो रहे, आखिर उससे इतनी शदीद नफरत की वजह क्या थी? मैं तो ऐसा नहीं था। ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता माजी के पर्दे हटने लगे। उसकी आंखों के सामने लंदन का मंजर धुंधलाने लगा और दुरानी मैंशन के डाइनिंग रूम का मंजर उभरने लगा। अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा, उनकी व्हील चेयर, उनकी आवाज़ और बारिश भरी शाम जब उसकी पुरसुकून जिंदगी में तूफान का पहला झोंका आया था। वो दिन जब सब कुछ हुआ था। दुरानी मैंशन के पुरतायुश ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी तारी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों से टकराती बूंदें माहौल को मजीद संजीदा बना रही थी। साइम दुरानी, एक 35 साला पुरकशिश, रोबदार और सर्द मिजाज बिजनेसमैन, अपनी माँ शहरबानो बेगम के सामने सर झुकाए खड़ा था। शहरबानो व्हील चेयर पर बैठी थी और उनके चेहरे पर ममता की नरमी और लहजे में हुक्म की सख्ती का इम्तजाज था। मैंने जो कहा तुमने सुना साइम? जी मम्मी, लेकिन आप जानती हैं मैं ये नहीं कर सकता। साइम के लहजे में पहली बार बेबसी थी। क्यों नहीं कर सकता? शहरबानो ने तेज नजरों से उसे देखा।
کیا وہ لڑکی خوبصورت نہیں یا اس کا تعلق ہمارے اسٹیٹس سے نہیں ملتا؟ ممی پلیز، آپ جانتی ہیں میری زندگی میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سائم نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لیکن ایک گاؤں کی لڑکی جس سے میں کبھی ملا تک نہیں، وہ میرے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ سلمیٰ کا میری زندگی پر احسان ہے سائم، ایک ایسا احسان جس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ شہر بانو کی آواز بھیگ گئی۔ آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اسے آخری سٹیج کا کینسر ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، پورولین۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں تاکہ اس کے بعد وہ لاوارث نہ رہ جائے۔ سائم خاموش رہا۔ اس کی ماں کی ٹانگیں سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ اسی ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے سائم اپنی ماں کے لیے شدید حساس ہو گیا تھا۔ سلمیٰ نے مجھے فون پر روتے ہوئے بتایا ہے۔ شہر بانو نے بات جاری رکھی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم کل ہی گاؤں جاؤ گے، حورین سے نکاح کرو گے اور اسے یہاں لے آؤ گے۔ یہ میرا حکم بھی ہے اور التجا بھی۔ سائم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی ماں کی خوشی اور سکون سے بڑھ کر اس کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے آپ کا حکم ممی، اس نے سر جھکا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک انجان سفر کا بوجھ، ایک ایسی ذمہ داری کا بوجھ جسے وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن کی سپہر سائم دورانی کی چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز گاؤں کی کچی اور ناہموار سڑکوں پر دھواں اڑاتی ہوئی ایک چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک خاتون نے دروازہ کھولا، جن کے چہرے پر بیماری کے آثار واضح تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی متانیت اور شفقت تھی۔ یہ سلمیٰ بیگم تھی، حورین کی ماں۔ انہیں دیکھ کر سائم کو اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ سلمیٰ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ سائم ادب سے ان کے پیچھے چلتا ہوا صحن میں بچھی رنگین دھاگوں سے بنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے مہنگے سوٹ اور یہاں کے سادہ ماحول میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ شہر بانو کیسی؟ اس نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ سلمیٰ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی خالہ، ممی ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ سائم نے مختصر اور نپا تلا جواب دیا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک بھونچال آنے والا تھا۔ تبھی صحن کے ایک کونے میں لگے آم کے گھنے درخت پر کچھ ہلچل ہوئی۔ حورین، اریو حورین، نیچے اتر آؤ بیٹی، دیکھو مہمان آئے ہیں۔ سلمیٰ نے درخت کی طرف دیکھ کر پکارا۔ سائم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ایک 19 سالہ لڑکی، گلابی رنگ کے سادہ سلون کے سوٹ میں ملبوس، لمبے کالے بال جو ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے، بڑی بے فکری سے ایک شاخ پر بیٹھی کچے آم توڑ کر نمک لگا کر کھا رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس نے نیچے جھانکا۔ اس کی بڑی بڑی شوخ آنکھوں نے ایک لمحے کو چارپائی پر بیٹھے اجنبی کو دیکھا اور پھر کسی ماہر کھلاڑی کی طرح دیوار کے ساتھ لگی بیل کا سہارا لیتے ہوئے چھلانگ لگا کر نیچے کو کود گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 کچے آم تھے۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی۔ اماں بس 2 منٹ، یہ فاطمہ خالہ کو دے کر آتی، انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس کی نظر چارپائی پر بیٹھے سائم دورانی پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ اس کی روبدار شخصیت دیکھ کر ٹھٹکی۔ گہرے نیلے رنگ کے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، کلائی پر چمکتی گھڑی اور چہرے پر سنجیدگی، وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری خالہ شہر بانو کے بیٹے ہیں، سائم دورانی، سلام کرو بیٹا، سلمیٰ نے تعارف کروایا۔ حورین نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور پھر بڑی معصومیت اور شرارت کے امتزاج سے کہا، السلام علیکم انکل۔ انکل کا لفظ سائم کے کانوں میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ 35 سال کا تھا، بلا شبہ اس لڑکی سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن انکل یہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کی 30 سالہ زندگی میں کسی لڑکی نے اسے اس طرح مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اسے لگا جیسے اس گاؤں کی لڑکی نے اس کی شخصیت کا مذاق اڑایا ہے۔ سلمیٰ نے فوراً بیٹی کو ڈانٹا، حورین یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ تم سے عمر میں بڑے، بھائی کہہ سکتی ہوں۔ حورین نے اپنی ماں کی ڈانٹ سنی انسنی کر دی اور سائم دورانی کے سنجیدہ چہرے کے سامنے ہی بے تکلفی سے قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اماں دیکھنے میں تو انکل ہی لگتے ہیں، اتنے سیریس جو بیٹھے ہیں، لگتا ہے کسی پر غصہ کر کے آئے ہیں۔ سائم دورانی لب بھینچ کر خاموش رہا۔ اس لڑکی کی شوخی اور منہ پھٹ انداز نے اسے پہلے ہی ملاقات میں شدید ناگوار گزرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آم دینے کے بہانے باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر میں باہر گلی سے بچوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائم نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ حورین محلے کے 2 بچوں کے کان پکڑ کر ان کی صلح کروا رہی تھی، ساتھ ہی انہیں دھمکا بھی رہی تھی۔ آئندہ لڑے تو دونوں ٹانگیں توڑ دوں گی۔
اس کا انداز کسی گلی کی دادا گیر لڑکی جیسا تھا۔ واپس آ کر وہ ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی باہر بچوں پر روب جھاڑ رہی تھی۔ سائم نے دل ہی دل میں اسے بدتمیز اور جنگلی لڑکی کا خطاب دے دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کس مصیبت میں اسے پھنسا دیا۔ یہ لڑکی اور وہ ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اسے یہاں سے جانے کی جلدی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس بدتمیز لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اگلے دن جب سلمہ بیگم نے حرین کو بتایا کہ سائم درانی کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے، تو جیسے گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ حرین جو اپنی ماں کی بیماری سے مکمل طور پر بے خبر تھی، غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے اپنی چوڑیاں اتار کر غصے سے چارپائی پر پھینکی۔ خبردار اماں، اپنے اس انکل نما بھانجے کا نام مجھ سے جوڑا۔ دولت مند ہوگا وہ اپنے گھر کا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور لہجے میں بغاوت تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر اس بھٹے کے ساتھ شہر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، جیسے پوری دنیا کا قرض کھا کر بیٹھا ہو۔ دروازے سے اندر آتے سائم درانی کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ سلمہ بیگم کے لیے کچھ دوائیں لے کر آیا تھا، لیکن حرین کے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا شاپر وہیں گر گیا۔ انکل نما بھانجا؟ بھٹا؟ اس کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ تو صرف اپنی ماں کے حکم کی تعمیل پر یہاں آیا تھا، زبردستی یہ نکاح کر رہا تھا، اور اوپر سے اس لڑکی کے نخرے اور بدتمیزی۔ اس کا دل چاہا وہ اندر جا کر اس لڑکی کو بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ سلمہ بیگم کی حالت دیکھ کر خاموش رہا اور واپس پلٹ گیا۔ اندر سلمہ بیگم کی حالت بگڑ رہی تھی۔ بیٹی کا انکار اور اپنی بے بسی انہیں توڑ رہی تھی۔ ان کا سانس پھولنے لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ آخرکار انہوں نے وہ راز فاش کرنے کا فیصلہ کیا جو وہ اب تک حرین سے چھپائے ہوئے تھے۔ حرین، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بیٹی۔ حرین نے ماں کی حالت دیکھی تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تو کیا مطلب اماں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کینسر، آخری سٹیج پر، سلمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں تمہیں اس دنیا میں اکیلا اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتی۔ شہر بانو میری بہن جیسی ہے، اور سائم وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میری خاطر یہ نکاح کر لو، مجھے سکون سے مرنے دو۔ یہ انکشاف حرین پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی ہستی مسکراتی ماں، جو اس کی پوری دنیا تھی، اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کا سارا غصہ، ساری بغاوت آنسوؤں میں بہہ گئی۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا، چاہے اس کے لیے قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلے دن ایک سادہ سی تقریب میں سائم درانی اور حرین کا نکاح ہو گیا۔ حرین سفید جوڑے میں خاموش اور بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں۔ ماں کو کھونے کا ڈر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سائم نے نکاح کے وقت اسے دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو ترس آیا تھا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی یاد کر وہ خیال چٹک گئے۔ نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد سلمہ بیگم نے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حرین کے لیے قیامت تھی۔ وہ اپنی ماں کی میت سے لپٹ کر اتنا روئی کہ روتے روتے ہی ہوش کھو بیٹھی۔ گاؤں والے اور رشتے دار افسوس کر رہے تھے۔ سائم کو شہر میں ایک ضروری میٹنگ کے لیے فوری واپس جانا تھا۔ وہ حرین کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گاؤں کی ایک بزرگ خاتون سے کہا کہ وہ حرین کو تیار کر دیں۔ جب وہ کمرے میں گیا تو حرین بے ہوش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا وجود سائم کو ایک بوجھ محسوس ہوا، ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ نبھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا نازک اور ہلکا پھلکا وجود اس کے مضبوط باہوں میں تھا۔ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ بوجھ سمجھ رہا ہے، قسمت اس کے نصیب میں اس کا عشق لکھ چکی ہے، ایک ایسا عشق جو اسے جلا کر راکھ بھی کرنے والا تھا، اور پھر اسی راکھ سے اسے ایک نیا انسان بھی بنانے والا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف جانے والی پکی سڑک پر فراٹے بھری جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر حرین بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ سائم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے گا۔ ایک 19 سال کی ضدی اور منہ پھٹ لڑکی جو اب قانونی طور پر اس کی بیوی تھی،
اور جسے وہ اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد حورین کو ہوش آیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سائم دورانی کی سخت پشت کو، تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں تو مر چکی ہے، اس کا تو سب کچھ لٹ چکا ہے۔ گاڑی روکو، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز میں خوف، غصہ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہے؟ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ سائم نے ریئر ویو مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور بال بکھرے ہوئے۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ کون سا گھر؟ میرا گھر تو گاؤں میں ہے، وہیں جہاں میری ماں کی قبر ہے، مجھے واپس لے کر چلو۔ رونے لگی۔ اس کی آواز میں اب التجا تھی۔ میں تمہیں وہاں واپس نہیں لے جا سکتا، تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے۔ سائم نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، یہ زبردستی ہوئی ہے، مجھے نیچے اتارو۔ وہ اب چلانے لگی، دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائم نے گاڑی کی رفتار کم کی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا، حورین پاگل مت کرو، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تم بہت برے ہو، تم نے مجھے میری اماں سے چھین لیا، تم نے مجھے زبردستی یہاں سے اٹھایا، مجھے تم سے نفرت۔ اس کے الفاظ سائم کے ضبط کو توڑ گئے۔ اس نے غصے سے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ وہ دھاڑا، لیکن حورین اس کے غصے سے بے پرواہ چلاتی رہی۔ مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تم جیسے پتھر دل انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ طلاق کا لفظ سن کر سائم کے دماغ میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ حورین کے ایک گال پر رسید کر دیا۔ چٹاخ! آواز گاڑی کی خاموشی میں گونجی۔ حورین کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا، اس کی چیخیں ایک دم بند ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گال سہلانے لگی، جہاں 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے سہم کر سیٹ کے کونے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی اور سائم کو ایک لمحے کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا، لیکن پھر اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی کا راستہ مکمل خاموشی میں گزرا۔ گھر پہنچ کر وہ حورین کو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ شہر بانو بیگم ویل چیئر پر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ حورین کو اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیا حالت ہے بچی کی؟ اور اس کے گال پر یہ نشان کیسا ہے؟ حورین اپنی خالہ کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ان کے گلے لگ گئی۔ خالہ، انہوں نے مجھے مارا، اس نے روتے ہوئے سسک کر بتایا۔ شہر بانو بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سائم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ بن ماں باپ کی بچی ہماری امانت ہے اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ممی، آپ نہیں جانتی کہ اس نے رستے میں کیا کیا۔ سائم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، شہر بانو نے سختی سے کہا۔ تم نے بہت غلط کیا، جاؤ یہاں سے۔ سائم لب بھینچ کر رہ گیا۔ جس لڑکی کو اپنی زندگی میں ایک مصیبت سمجھ کر لایا تھا، اس نے آتے ہی اس کی ماں کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اس کے دل میں حورین کے لیے غصے اور چڑ کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا گھر کا سکون اب برباد ہونے والا ہے۔ درانی مینشن کی پرتعیش دیواریں حورین کے لیے ایک سونے کا پنجرہ بن گئی۔ شہر بانو بیگم اس پر محبت نچھاور کر رہی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن حورین کا دل گاؤں کے اس کچے گھر میں اٹکا ہوا تھا جہاں اس کی ماں کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنی ماں کی پرانی شال کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ وہ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رہتی، خالہ، مجھے گاؤں جانا ہے، مجھے اماں کی قبر پر جانا ہے۔ شہر بانو اسے پیار سے سمجھاتی کہ بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے، سائم تمہارا شوہر، تمہیں یہاں رہنا سیکھنا ہوگا۔ اسے بہلانے کے لیے شاپنگ پر لے جانے کی کوشش کرتی، اسے نئے نئے کپڑے اور زیورات دلاتی، لیکن حورین کسی چیز میں دلچسپی نہ لیتی۔ وہ گھنٹوں کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر چپکے چپکے روتی رہتی۔ اس کی اس حالت نے شہر بانو بیگم کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی بیمار رہتی تھی اور حورین کی ضد نے ان کی فکر مزید بڑھا دی تھی۔ سائم اپنی ماں کو اس بالش بھر کی چھوکری کے لیے ہلکان ہوتا دیکھ کر
سخت دل ملاتا رہتا۔ اسے لگتا تھا حورین جان بوجھ کر اس کی ماں کو پریشان کر رہی ہے تاکہ اپنی بات منوا سکے۔ وہ ماں کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہنے پر مجبور تھا، ورنہ اس کے نزدیک اس لڑکی کا دماغ منٹوں میں درست کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے سامنے حورین کے ہی قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ بیچاری بن ماں باپ کی بچی ہے، نہ سمجھ، اس کا بہت خیال رکھنا، بس اب وقت دو، وہ سب سمجھ جائے گی۔ یہ باتیں سن کر سائم کا موڈ مزید خراب ہو جاتا۔ وہ صبح آفس جاتا اور دیر رات تک واپس آتا تاکہ اسے حورین کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے۔ اس کے نزدیک حورین ایک ایسی مصیبت تھی جو اس کے پرسکون زندگی میں زہر گھولنے آئی تھی۔ ایک رات جب وہ آفس سے واپس آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر شہر بانو اور حورین رات کے کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائم بیٹا آ جاؤ، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے، شہر بانو نے مسکرا کر کہا۔ حورین نے ایک نظر سائم کو دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھی اور جلدی سے اپنے سامنے رکھی پلیٹ اٹھانے لگی۔ جلدی میں پلیٹ اس کے ہاتھ سے پھسلی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ قیمتی ماربل کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ سالن میز پوش اور فرش پر پھیل گیا۔ سائم جو پہلے ہی دن بھر کے کام سے تھکا ہوا اور چڑچڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر بھڑک گیا۔ تمہیں بیٹھنے اور کھانے کی تمیز بھی نہیں؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور زہریلا تھا۔ جنگلیوں کی طرح رہتی ہوں، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، پتہ نہیں کس ماحول سے اٹھ کر آ گئی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح حورین کے دل میں لگے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے غم میں ٹوٹی ہوئی تھی اور سائم کے یہ الفاظ نمک کا کام کر گئے۔ شہر بانو نے فوراً سائم کو ٹوکا، سائم بس کرو، بچی غلطی ہو گئی۔ لیکن حورین مزید ایک لمحہ وہاں نہ رکی۔ وہ آنسو بہاتی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دیکھا تم نے، اب خوش ہو؟ شہر بانو نے غصے سے کہا۔ اس معصوم کا دل دکھا کر تمہیں کیا ملا ممی؟ وہ معصوم نہیں، وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہے تاکہ آپ پریشان۔ سائم نے اپنی صفائی میں کہا، بس کر دو سائم، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ شہر بانو نے کھانا چھوڑا اور اپنی ویل چیئر کو موڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سائم تنہا اس وسیع ڈائننگ ہال میں بیٹھا رہ گیا۔ گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا اور اس کی وجہ صرف ایک لڑکی تھی، حورین۔ اس کے دل میں حورین کے لیے نفرت کی آگ مزید بڑھ گئی۔ شہر بانو بیگم نے بیٹے سے سخت ناراضگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اس سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ سائم کے لیے اپنی ماں کی خاموشی اور ناراضگی ناقابل برداشت تھی۔ وہ جہاں ماں کی وجہ سے پریشان تھا، وہاں حورین کے لیے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس لڑکی نے اس کے اور اس کی ماں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ 2 دن تک وہ ماں کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور آخرکار بڑی مشکل سے وہ مانی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھتی، تم حورین سے اس دن کے رویے کی معافی مانگو گے اور اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے اور شاپنگ کروانے لے جاؤ گے۔ سائم کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ وہ اور اس لڑکی سے معافی مانگے، یہ اس کے لیے اپنی انا کی توہین تھی۔ ممی، غلطی اس کی تھی، آخری فیصلہ سنا دیا ہے میں نے، شہر بانو نے سختی سے کہا۔ اگر مجھے منانا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر سائم نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی۔ وہ حورین کے کمرے میں گیا جو کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اس دن کے لیے سوری کرتا ہوں، سائم نے انتہائی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ حورین نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایسے ناک بو چڑھائی جیسے اس کے نزدیک سائم درانی کی سوری کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ یہ بے نیازی سائم درانی کی انا پر زبردست چوٹ تھی۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن وہ ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد کر کے ضبط کر گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ جواب میں حورین نے جو کہا اس نے سائم کے دماغ کو مزید سلگا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بڑی بدتمیزی سے بولی، دیکھیں انکل، اگر بدقسمتی سے میرا نکاح آپ سے ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ پر لائن ماریں۔ جائیں، اپنی عمر کی کوئی ڈھونڈیں ان کاموں کے لیے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ سائم درانی تو تل ملا کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا منہ نوچ دے، لیکن وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد ایک صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا اور نیچے آیا تو اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا کہ اس کی نظر لان میں پڑی حورین گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی گلابی کاٹن کا
सूट पहना हुआ था जो पानी में मुकम्मल तौर पर भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था। उसके जिस्म के नशेबो फराज को वाज़े कर रहा था। दुपट्टा वहीं करीब पड़े बेंच पर लापरवाही से पड़ा था। वह अपने हुलिये से बिल्कुल बेपरवाह मुस्कुराती हुई फूलों से बातें कर रही थी। साइम दुरानी के माथे पर नागवारी की शिकनें उभर आईं। ये लड़की उसके निकाह में थी और सामने गेट पर चौकीदार बैठा था और ये इस हुलिये में खड़ी थी। उसे शदीद गुस्सा आया। उसे टोकने के गर्ज से तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। हुरैन की इस पर नजर पड़ी तो शरारत उसकी आंखों में नाचने लगी। उसने मुस्कुराते हुए पानी के पाइप का रुख साइम की तरफ कर दिया। ये क्या बचपना है, बंद करो इसे, साइम ने गुस्से से कहा। लेकिन हुरैन ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और पानी की तेज धार उस पर डाल दी। साइम दुरानी जो बेश कीमत 3 पीस सूट में मलबूस था सर से पांव तक भीग गया। पानी की ठंडी धार उसके गुस्से की आग को मजीद भड़का गई थी। मैंने कहा था बंद कर दो। वो धाड़ता हुआ उसकी तरफ लपका, उसके हाथ से पानी छीन कर दूर फेंका। उसका हाथ एक बार फिर उठा था और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता एक जोरदार थप्पड़ हुरैन के गाल पर पड़ चुका था। वो रोती हुई अंदर भाग गई। साइम गुस्से से कांपता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि कपड़े बदल कर मीटिंग के लिए जा सके, ये जाने बगैर कि ये थप्पड़ उसकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला है। दूसरा थप्पड़ हुरैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उससे जिल्लत और बेबसी के एहसास के तहत उसने एक इंतहाई कदम उठाया। वो चुपके से घर के पिछले दरवाजे से निकल गई, ये सोचे बगैर कि वह किस अनजान शहर में कहाँ जाएगी। जब काफी देर तक वो नजर ना आई तो शहर बानो बेगम परेशान हो गई थी। उन्होंने मुलाजमत से पूछा तो पता चला किसी ने उसे घर से बाहर जाते नहीं देखा। शहर बानो का दिल तो धक से रह गया। उन्होंने फौरन साइम को फोन किया जो ऑफिस पहुंच चुका था। माँ की घबराई हुई आवाज सुनकर साइम के भी हाथ पैर फूल गए थे। उसने गुस्से में हुरैन को मारा तो था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो घर छोड़कर ही चली जाएगी। उसने फौरन अपने मुलाजमों और गार्ड्स को उसे तलाश करने का हुक्म दिया। मुश्किल से तमाम शाम के करीब वो घर के करीबी पार्क में एक बेंच पर बैठी रो रही थी। मुलाजिम उसे वापस घर लाए। जब साइम शाम को ऑफिस से वापस आया तो शहर बानो ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो शदीद गुस्से में थी। आज तुम्हारी वजह से उस बच्ची ने घर छोड़ दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो उन्होंने सख्त लहजे में सरजनिश की। मम्मी, आपको उसकी हरकत का अंदाजा है? उसने जानबूझकर मुझे भिगो दिया जब वो जानती थी कि मैं अहम मीटिंग। साइम ने सफाई देने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, शहर बानो बेगम चीखी। तुमने उस पर हाथ उठाया, ये नाकाबिले माफी। माँ और बेटे के बीच हुरैन की वजह से तनाव इतना बढ़ गया कि उनकी बोलचाल एक बार फिर बंद हो गई। शहर बानो इस वाक़े का इतना स्ट्रेस लिया कि अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। ये साइम के लिए क़यामत थी। अपनी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। डॉक्टर ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। शदीद गुस्से में घर वापस आया और सीधा हुरैन के कमरे में गया। वो जल्दी से घर वापस आया और सीधा हुरैन के कमरे में गया और गुस्से में बोला, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। उसने हुरैन को बाहों को सख्ती से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में वहशत थी। तुम एक मुसीबत, एक अजाब हो जो मेरी जिंदगी में आ गया। ये कहकर उसने हुरैन को वहीं छोड़ा। मुलाजमा को उस पर नजर रखने सख्त ताकीद की और वापस चला गया। 2 दिन बाद शहरबानो बेगम की तबीयत संभल गई। साइम उन्हें घर ले आया। हुरैन शर्मिंदा सी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी वजह से शहरबानो बेगम की ये हालत हुई। उसने डरते डरते उनसे माफी मांगी। हुरैन के कहने पर ही शहरबानो ने साइम को माफ किया। माँ बेटे में सुलह तो हो गई, लेकिन साइम का दिल हुरैन की तरफ से सख्त मुतनफ़र और नफरत से भर चुका था। वो महज माँ की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन शहरबानो बेगम ने साइम को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा बुझा हुआ था और आवाज कमजोर। साइम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने साइम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मम्मी प्लीज ऐसी बातें ना करें। साइम ने तड़प कर कहा, नहीं बेटा, ये सच है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने साइम को वो कहानी सुनाई जो आज तक एक राज थी। 37 साल पहले मेरी सौतेली माँ मुझे एक बूढ़े के हाथों बेच रही थी। मैं बेबस थी। तब तुम्हारी खाला सलमा, जो मुझसे छोटी थी, उसने मेरी मदद की। उसने अपनी एक सहेली के भाई जो शहर में पढ़ता था, जो तुम्हारे वालिद थे, उससे मेरा निकाह करवा कर मुझे चुपके से शहर भिजवा दिया। अगर उस दिन सलमा मेरी मदद ना करती तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती।
یہ سن کر سائم حیران رہ گیا۔ میں سلمہ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ حرین اسی کی بیٹی، میری امانت۔ شہربانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بعد اس کا خیال رکھنا، اس سے محبت سے پیش آنا۔ انہوں نے سائم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ وا کر وعدہ لیا۔ وعدہ کرو تم اسے کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے۔ سائم نے بھاری دل سے وعدہ کر لیا۔ میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی باقاعدہ رخصتی ہو جائے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہو کو تمہارے ساتھ گھر بساتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سائم نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی، لیکن یہی بات حرین سے کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ حرین کا انکار سائم درانی کی انا پر چوٹ تھی۔ ایک لڑکی جسے وہ دو کوڑی کی سمجھتا تھا بار بار اسے ٹھکرا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اشتعال کو دبایا، لیکن اس کی آنکھوں میں حرین کے لیے نفرت کی آگ مزید گہری ہو گئی۔ حرین کے انکار کے بعد شہربانو بیگم بہت مایوس ہوئی، مگر انہوں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ گھر پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی اور کچھ دنوں کے بعد ایک رات اچانک شہربانو بیگم کا انتقال ہو گیا۔ نیند میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ سائم درانی کے لیے ایک ناقابل تلافی صدمہ تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے خالی کمرے میں بیٹھا رہتا، ان کی چیزوں کو دیکھتا اور خاموشی سے آنسو بہاتا۔ ابھی شہربانو کی موت کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ سائم اپنے صدمے سے باہر نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے دلی سے آ جاؤ کہا۔ حرین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی۔ سائم نے بنا اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بات؟ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، حرین نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے۔ طلاق کا لفظ ایک بم کی طرح سائم کے منتشر ذہن پر گرا۔ مجھے پہلے ہی اپنی ماں کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حرین کی پچھلی گستاخیوں رخصتیوں سے انکار پر شدید غصہ دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے پر وہ مزید مشتعل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ حرین اس کا یہ روپ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو ڈر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولو۔ سائم اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پہلے رخصتی سے انکار، اب میری ماں کی موت کے فوراً بعد تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ کی طرح تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مر رہا ہوں؟ اسے دھکا دیتا ہوا بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھکا اور شدید خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے جیسی معمولی لڑکی پر تھوکتا بھی نہیں، لیکن تم نے جو گستاخیاں کی ہیں، میری ماں کو پریشان کیا ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچائی، اور اب جو طلاق مانگنے کی جرت کی، اس کا جواب تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سائم درانی پر غصہ اور جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اگلا پچھلا سارا غصہ، اپنی ماں کو کھونے کا غم، اپنی بے بسی، سب کچھ اس کمزور وجود پر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں حرین کو اپنی قربت کا نشانہ بنایا۔ وہ چیختی رہی، مزاحمت کرتی رہی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ خود کو بچانے میں ناکام رہی۔ اگلی صبح جب سائم اٹھا تو حرین بیٹھ کے کونے میں گھٹنے میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ سائم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، کپڑے بدلے اور بغیر کچھ کہے آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حرین نے ٹوٹی ہوئی ہمت مجتمع کی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا اور چپکے سے گھر چھوڑ کر گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ شام کو جب سائم گھر واپس آیا اور اسے گھر میں نہ پایا تو ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ صبح چلی گئی تھی۔ سائم کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ اس لڑکی کی ہمت اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسی وقت گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ گاؤں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو صحن میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ سامنے چارپائی پر حرین بیٹھی تھی اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھا ایک نوجوان لڑکا احمد، جس کی پڑوسن فاطمہ خالہ کا بیٹا تھا، اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ حرین اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سائم درانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے دماغ میں فوراً یہی خیال آیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اچھا تو تم اس کی وجہ سے گاؤں آنے کے لیے مرتی تھی؟ یہ ہے تمہارے گاؤں آنے کی اصل وجہ؟ اس کا نفرت بھرا خاموش لہجہ گونجا۔ حرین اور احمد دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ حرین ہکا بکا رہ گئی۔ سائم، آپ
آپ یہاں؟ وہ صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ وہ بات نہیں جو آپ… خاموش، وہ دھاڑا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا وہ گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سائم حرین کو زبردستی گھسیٹتا وہ گاڑی میں بٹھا کر شہر واپس لے آیا۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر اسے سیدھا اپنے کمرے میں لاتا اور درست لہجے میں کہتا ہے کہ کب سے تعلق چل رہا ہے تمہارا اس سے؟ حرین روتے ہوئے نفی میں انکار کرتی ہے، مگر وہ یقین نہیں کرتا۔ تنگ آ کر وہ کہتی ہے اگر میرے کردار پر شک ہے تو پھر طلاق دے دے مجھے۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اسے تھپڑ دے مارتا اور کہتا ہے بہت سر چڑھا لیا تمہیں ممی نے، لیکن اب میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ اس دن کے بعد سے حرین کی زندگی جہنم بن گئی۔ سائم نے گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس نے پرانی ملازمہ کو حکم دے سے گھر کا سارا کام سکھاؤ، جھاڑو پوچھا برتن کپڑے سب کچھ، اور روز مجھے رپورٹ کرو۔ حرین چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو سائم اسے اپنی قربت کی سزا دیتا۔ وہ اس کی تمام بدتمیزیوں، گستاخیوں اور اپنی ماں کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرنے کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس کا گھر سے باہر نکلنا بند، وہ قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، سائم کا دل حرین کے لیے موم نہیں ہوا۔ ایک دن گھر پر فاطمہ خالہ اپنے بیٹے احمر کو لے کر حرین سے ملنے آئی۔ وہ گاؤں سے کسی کام سے شہر آئے تھے۔ حرین کا حال پوچھنے چلی گئی۔ سائم اتفاق سے اس دن گھر پر ہی تھا۔ اس لڑکے کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے دماغ میں شک کا کیڑا پھر سے کل بلانے لگا۔ وہ سمجھا کہ اس لڑکے کو حرین ہی کی ملاقات کے لیے بلایا ہو۔ اس نے بمشکل ان کے سامنے اپنے غصے پر قابو پایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ حرین پر ٹوٹ پڑا، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، جب سائم نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ سائم کا ذہن ماضی کے تمام مناظر کو ایک فلم کی طرح چلا کر واپس لندن کی اس سرد رات میں لوٹ آیا تھا۔ آج 1 سال بعد اسے پہلی بار اپنے کیے پر شدید ندامت کا احساس ہوا۔ اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ حرین کا آنسوں سے بھیگا بے بس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بے بسی سے سرگوشی کرنے لگا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کا وعدہ یاد آیا، اسے کبھی اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نہ صرف اپنی زندگی سے بلکہ اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ کہاں ہوگی؟ کس حال میں ہوگی؟ ان سوالات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے واپس جانا تھا، حرین کو ڈھونڈنا تھا اور اس سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی تھی۔ اگلے ہی دن وہ پاکستان کی فلائٹ پہ بیٹھا تھا۔ پاکستان پہنچ کر سائم درانی سیدھا گاؤں گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اس کی گاڑی سلمہ خان کے پرانے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فاطمہ خالہ نے کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سائم بیٹا تم؟ جی خالہ۔ حرین کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ فاطمہ خالہ اسے اندر لے گئی۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے چارپائی پر حرین بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی گود میں ایک 2-3 ماہ کا بچہ لیٹا کھیل رہا تھا۔ سائم چونک گیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی حرین کو دیکھتا اور کبھی اس بچے کو جس کا چہرہ ہو اس کے بچپن کی تصویر جیسا تھا۔ حرین نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا بچہ ہے کیا؟ سائم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ حرین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائم آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ بچے کے لمس نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، سارا پچھتاوا آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ سنبھلا تو وہ حرین کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ حوری، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ حرین نے جو بالکل بدل چکی تھی کوئی ناراضگی یا غصہ نہیں دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجے میں سکون۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، گھر چلو حوری پلیز۔ سائم نے التجا کی۔ وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی مگر بولی ایک دن رکیں گے، کل احمر کی شادی۔ احمر کا نام سن کر سائم کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ شادی میں شریک ہوا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ احمر حرین کو اپنی بہن مانتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اپنی سوچ اور شک پر اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ شادی کے بعد وہ حرین اور اپنے بیٹے جس کا نام اس نے رافع رکھا تھا اس کو لے کر شہر آ گیا۔ کمرے میں رافع اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ حرین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سائم چینج کر کے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پوری،
اس نے دھیرے سے پکارا، اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھما کر بولا، مجھے معاف کر دو حرین۔ خاموشی سے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج سالوں بعد دونوں نے اپنے دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھے۔ میں نے نکاح سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ مجھے پسند نہیں تھے، انہوں نے سسکتے ہوئے انکشاف کیا، بلکہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں ایک احساس کمتری کا شکار تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ جیسا امیر پڑھا لکھا شخص مجھ جیسی گاؤں کی غریب لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور شادی کے بعد تانے بھی دے گا۔ سائم حیران رہ گیا، تم نے یہ باتیں مجھ سے پہلے کیوں نہیں کی؟ میں تو تمہیں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میری تو انا کو ٹھیس پہنچی یہ سوچ کر کہ مجھ جیسے شخص کو تم ٹھکرا رہی ہو جسے لڑکیاں خود ٹھکراتی آئی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں اپنی اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں پر پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ سالوں بعد کی زندگی پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اسپتال کا کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور حرین بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ سائم رافع کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے رافع کو حرین کے پاس بٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، تھینکس اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ پھر اس نے پاس ہی کوٹ میں لیٹی اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھا کر پیار کیا۔ وہ واپس حرین کے پاس آیا، اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں حوری، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت نہیں عشق ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ حرین نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ان کا نصیب جڑ چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں صرف عشق کی حکمرانی تھی۔